नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे मशहूर मारूफ आलिम दीन, मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मौलाना मजाज़ुल हक़ साहब का पुरतपा खैर मक़दम है। मौलाना साहब खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम में। आपके सवालात भी यकीनी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम की मालूमियत में इजाफा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आज के मौजू की तरफ हम एक बार बढ़ते हैं। हुकूकुल इबाद, ये हमारा आज का मौजू है। हुकूक दो तरह के होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। एक अल्लाह ताला के हुकूक हैं, एक अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं, और अल्लाह के बंदों के हुकूक हुकूकुल इबाद कहलाते हैं। इस पे भी माशाल्लाह आपने गुज़श्ता एपिसोड में मौलाना साहब से बहुत तफसील से जाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक, फिर उसके बाद हमारे जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, माँ बाप के हुकूक, बीवी के हुकूक। अब आज हम जानेंगे शौहर के हुकूक के बारे में। अमूमन हम देखते हैं आजकल के समाज में कि कहीं कहीं शौहर भी मज़लूम है, उसकी भी हक़ तलफ़ी होती है। लेकिन ये हक़ तलफ़ी क्यों होती है, किस वजह से होती है, और ऐसे शौहर का जो बीवी की बदखुल्क़ी को, कचखुल्क़ी को बर्दाश्त करता है, क्या दर्जा है, क्या अजर सवाब है, ये हम मौलाना साहब से जानते हैं। जी मौलाना साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। जी, मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा हक़ हमारे ऊपर, उसके बाद माँ बाप का, उसके बाद शौहर और बीवी का मामला आता है। बीवी के हकूक़ मैंने कल काफ़ी बयान कर दिए थे। एक बार हुज़ूर ने ये बात भी फरमाई थी कि तुम में बेहतरीन हैं वो लोग जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं, और मैं अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा हूँ। हालांकि मिजाज नहीं था हुज़ूर का अपनी तारीफ़ करना, लेकिन तरगीब दिलाने के लिए ये जुमला भी हुज़ूर ने इस्तेमाल फरमाया। दूसरे, हुज़ूर घर के कामों में अपनी बीवियों का हाथ बटा देते थे, तो अपनी बीवियों का घर के कामों में हाथ बटाना भी सुन्नत है, ये भी उनके हुकूक में आता है। और उनके कामों को अप्रिशिएट करना, उनकी मेहनत को, तो ये मियाँ बीवी में आपस में अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा अगर एक दूसरे की कामों को अप्रिशिएट करें, तारीफ़ें करें लोग। यह एक सवाल है मौलाना साहब, इससे पहले कि हम शौहर के हुकूक की जानिब बढ़ें। हम देखते हैं कि हम हर सुन्नत के इत्तिबा को अपने लिए बायसे फ़ख्र समझते हैं, लेकिन बीवियों का थोड़ा सा हाथ बटा देना, इसमें हम पीछे क्यों रह जाते हैं? वो मैंने आपको बताया असल में कि हमें कुरान और हदीस के इतनी मालूमात नहीं है। हम जो है ना, जो मुआशरे में जैसा माहौल देख रहे हैं वैसे ही अपने आप को ढाल लेते हैं। वरना अगर हमारी नज़र में कुरान और हदीस हो तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो। बल्कि एक कुरान की आयत है, सूरह फुरक़ान है 25वीं सूरत, उसकी 30 नंबर आयत में तो अल्लाह ने ये तक कहा कि क़यामत में हुज़ूर अल्लाह के आगे शिकायत करेंगे कि मेरी उम्मत के लोग गुमराही इसलिए हुए कि इन्होंने, बहुत सारे लोग इसलिए गुमराह हुए कि उन्होंने कुरान को छोड़े रखा। अब आप देखें किसी अदालत में अगर आपकी तरफ का वकील ही जज से आपकी शिकायत करने लगे तो जज छोड़ देगा आपको। तो इसलिए कुरान को थामना, हदीसों को थामना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी ज़िंदगी आसान होगी। जी, शौहर के हुकूक की जानिब बढ़ते हैं। जी, शौहर के हुकूक के बारे में अहादीस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि औरत पे शौहर का हक़ ये है कि वो उसके घर की, उसकी औलाद की, उसके माल की और उसके बिस्तर की हिफाजत करे, मतलब उसकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। और मोहब्बत हद दर्जे की, यहाँ तक फरमाया हुज़ूर ने एक बार कि अगर मैं किसी को हुक्म देता अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का, तो वो औरत को देता कि अपने शौहर को सजदा करे। तो इस हद दर्जे की मोहब्बत, मतलब उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना। और इसमें एक बात और बता दूं मैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लोग असल में शर्माते हैं। इस्लाम जो है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस्तंजे तक का तरीका बताए गए हैं। कुरान में सूरह मोमिनून है, उसके शुरू में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेक्स के बारे में बात कही है कि ये जायज़ तौर पे बिल्कुल अल्लाह की रहमत है, इसे बुरा ना समझा जाए, ना इसके करने वालों को बुरा समझा। तो बीवी अगर अपने शौहर की ज़रूरत टाइम पे पूरी करती है तो वो अजर का सवाब होगा, उसके लिए जन्नत का बाइस बनेगी ये बात इंशाअल्लाह, क्योंकि ये भी 12 हदीसें मिलती हैं। तो जिस तरीके से भी अपनी शौहर को खुश कर सके बीवी, उस तरह से खुश करे। बिल्कुल ना इस बात में शर्माए, ना ये ना कहे कि घर वाले क्या कहेंगे, रोज़ नहाना है, बच्चे क्या कहेंगे, बड़े हो गए। बिल्कुल अपने हस्बैंड की ज़रूरत को पूरी करे, क्योंकि हुज़ूर ने एक बार ये बात फरमाई थी कि अगर कोई औरत इस हालत में मरती है कि उसका शौहर उससे राज़ी है तो वो जन्नती है। कितना शॉर्टकट है जन्नती होने का, अपने शौहर को खुश रखें। तो शौहर के हुकूक में सारी चीज़ें आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो औरतें अपने शौहरों को वाकई इस तरह से
چیزیں پرووائڈ کراتی ہیں تو وہ اللہ کے ہاں بالکل ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہاں شکر گزاری کے جذبے پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ہاں آتے ہیں, ان کی بیوی سے دریافت کرتے ہیں تمہاری گزر کیسے ہوتی ہے, گزر بسر کیسے ہوتی ہے. تو بیوی پہلی جو اہلیہ تھیں ان کی, وہ شکایت کرتی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ چوکھٹ بدلو. دوسری بار آتے ہیں وہ خوشی استقبال بھی کرتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ گوشت ملتا ہے, کھا لیتے ہیں, پانی پی لیتے ہیں, الحمدللہ اچھی گزر بسر ہو رہی ہے. کہا کہ چوکھٹ کو قائم رکھو. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں آج کل ناشکری کا جو جذبہ ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. شوہر کی آمدنی اگر کم ہے تو فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے. کیا یہ گناہ ہے بیوی کے لیے اس طرح؟ گناہ, یہ تو دوزخ میں جانے کا سبب بنے گا. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ میں عورتوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھتا ہوں, تو ایک عورت نے معلوم کر لیا کہ حضور کس وجہ سے. تو حضور نے جواب یہی دیا کہ یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. مطلب جو عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہروں کی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتی, ان کے لیے یہ دوزخ کا باعث بنے گا. مرد کے حقوق میں ایک بات یہ بھی آتی ہے, حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ بنا مرد کی اجازت کے نفلی روزے نہ رکھے, نہ خیرات کرے. اگر وہ بنا پوچھے کوئی خیرات کر بھی دیتی ہے تو آدھا ثواب مرد کو ملے گا. تو یہ سارے مرد کے حقوق ہیں. اس کے بعد اولاد کے حقوق آتے ہیں, حق العبادمی. اولاد کے حقوق کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ اولاد کو جو ہے وہ اچھی تربیت, حسن سلوک اور ایسی تربیت ہو اس کی کہ حسن ادب اور اچھی سیرت سب سے بڑا تحفہ ہے. یہ حدیث ہے. اور ایک حدیث سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اپنے جو وارث ہیں, اولاد ہیں, انہیں فقیر نہ چھوڑ کے جاؤ. مطلب صدقے میں بھی بہت زیادہ آپ کو ہاتھ نہیں کھولنا, بلکہ 1/3 کی اجازت دی, وہ بھی زیادہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے, سب کو معلوم ہے وہ. تو وہ حضور نے وہاں یہی بات فرمائی کہ اپنے بچوں کو محتاج نہیں چھوڑ کے جانا تم نے, بلکہ غنی چھوڑ کے جانا ہے. یہ بھی اولاد کے حقوق. اولاد کے حقوق میں کتنی ذمہ داری ماں کی, کتنی باپ کی؟ اصل میں ماں کی ذمہ داری تو گھر میں ہے. ماں کی تربیت, آج تو اب ماحول ہی دوسرا ہو چکا. عورتیں جو ہیں وہ ورکنگ لیڈی ہو گئی, تو اس لیے گھر میں ٹائم نہیں دے پاتی, اسی لیے اتنا زیادہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, اولاد جو بگڑ رہی ہے. ورنہ اصل تربیت جو ہے وہ ماں کے ذمہ ہے گھر کی, اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے. اصل میں ماں باپ جو ہے نا, وہ جو کرتے ہیں اولاد وہی سیکھتی ہے. تو ماں باپ کو اپنے اندر تقوی اختیار کرنا چاہیے, پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے. وہ آبزرو کر کے اولاد جو ہے, یہ بھی اولاد کے حقوق میں ہے. ایک اولاد کے حقوق میں حضور نے فرمایا ان کا اچھا نام رکھو. مطلب یہ بھی فرمایا آگے قیامت میں اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے, تو ان کے اچھے نام رکھو اولاد کے. تربیت ایسی ان کی کہ آخرت بنے. مطلب صرف انہیں بڑے ہونے کے بعد جاب یا بزنس کرا کے صرف پیسے کی مشین نہیں بنانا, بلکہ ان کی یہ فکر بھی کہ ان کی آخرت بھی قائم رہے اور بچے. مولانا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ماں باپ بچوں کو وقت نہیں دے پاتے. اب خاتون, اگر وہ خاتون خانہ ہے تو بھی اس کے دوسرے مشاغل ہیں, اس کی اپنی دلچسپیاں ہیں, مصروفیات ہیں. تو انہوں نے یہ جو تربیت ہے, اس میں کس عمر سے کس عمر تک ماں کی ذمہ داری ہے, اور ایک خاص بلوغت کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد بیٹے کے حقوق کی نگہداشت باپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. لڑکی کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ایک نئے گھر میں جانے کی تربیت دینی ہوتی ہے, سنوارنا ہوتا ہے. تو یہ کس طرح اس کو یہ وہی میں جو بتا رہا ہوں آپ کو, صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ یہ دیکھے گی کہ میری ماں سارا دن موبائل میں ہے یا غیبت میں ہے یا پڑوسیوں میں بیٹھی ہے, ہر ٹائم کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں ہے, تو وہی سیکھے گی. وہ بھی نیا نیا خود کو بنائے, وہ جی اپنے آپ اپنا تقوی شو کرے, تو وہ اپنے آپ آبزرو کر کے بچی اپنے آپ تقوی والی بنے گی. اور بچیوں کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا حدیثیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت کر کے ان کے نکاح کر دیے, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے. اور بچیوں کے معاملے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کا اسی طرح محبت کرنی ہے, اسی طرح لاڈ کرنا ہے. ان کے لیے تحفے تحائف بالکل لڑکوں کی طرح, انہیں احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دلدل سے نکالنے کے لیے آئے تھے. عورتوں کا برا حال تھا زمانے جاہلیت میں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی محبت, اتنی توقیر کی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب آتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضور اٹھ کے ان کا استقبال کرتے تھے, ہاتھ چومتے تھے, ماتھا چومتے تھے, اپنی چادر بٹھاتے تھے. آپ دیکھیے تو ایک بیٹی کی کتنی توقیر. بالکل مولانا صاحب, اس سے پہلے کہ ہم رشتہ داروں کی جانب بڑھیں, رشتہ داروں سے بڑھ کے بھی ایک قرابت داری ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے حق الجار علی الجار, یعنی ہمارے پڑوسی کی. کہتے ہیں کہ 40 گھر مشرق سے, 40 گھر مغرب, 40 گھر شمال اور 40 گھر جنوب, یہ سب پڑوسی کے زمرے میں آتے ہیں. تو پڑوسیوں کا, ہمسائے کا کیا حق ہے؟ ایک تو سب سے پہلے اس میں وضاحت یہ ضروری ہے کہ حضور نے پڑوسی کہے ہیں, مسلم اور غیر مسلم کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں ہمارے ساتھ جو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا ہے. حضور نے فرمایا
تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیرا پڑوسی تیرے شر سے محفوظ نہ ہو اور بے خوف نہ ہو. یہ شر دو طرح کا ہے مولانا صاحب. جی. ایک ہاتھوں کا شر ہے, ایک زبان کا شر ہے. یہ ہر طریقے کا شر ہے. مطلب آپ کی دہشت بھی ہو, آپ کو کوئی رتبہ اللہ نے دے دیا ہے, مال دے دیا ہے, طاقت دے دی, اور اگر آپ نہیں بھی مطلب اس کا استعمال کر رہے ہیں, صرف آپ کا رو بھی, مطلب آپ کو اس طرح سے ان کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے کہ ان کے دل میں آپ کا کوئی خوف نہ ہو, کوئی روب نہ ہو, بلکہ آپ ایک عام انسان کی طرح کہ بھائی اللہ نے اگر آپ کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دے, ان کے اوپر دہشت نہ ہو. ہمارے ہاں تو اتنا برا حال ہے معلومات نہ ہونے کی, بہت سی برادریاں مشہور ہو گئی کہ ان کے پڑوس میں لوگ نہیں بسنا چاہتے. تو مطلب یہ دیکھیے آپ کتنی بڑے گناہ کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے اتنے حق بیان کر کے گئے ہوں. یہ کہتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جبرائیل مجھے اتنی تاکید کرتے تھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہ مجھے لگنے لگا کہ اللہ کہیں وراثت میں ان کا حصہ نہ کر دے. اور پڑوسی صرف بازار, یہ محلے کے پڑوسی نہیں ہوتے, آپ کے بازار میں دکاندار پڑوسی ہیں, آپ کی بس میں آپ کے برابر والے پڑوسی ہیں, آپ کی ٹرین میں, آپ کے انٹرنیٹ پہ اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں فیس بک پہ, وہ بھی پڑوسی ہیں. تو ان کی عزت کا خیال کرنا, ان کے مال کا خیال کرنا, مطلب ان کی ہر چیز کا وہ آپ پڑوس کے حق میں آتا ہے. مطلب زمانہ بڑھتا جا رہا ہے, جس طرح کے بھی آپ کے پڑوس بڑھ رہے ہیں آپ کے حقوق اسی طرح سے بڑھتے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نئے زمانے میں آپ 1400 سال پرانی تعلیمات کو بھول جائیں گے. بالکل مولانا صاحب, ہم نے دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو انسان کو ایک دوسرے سے, ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے. 5 وقت کی جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کے حالات, ایک دوسرے کے معلومات سے واقفیت ہوتی ہے. تبھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کو کیا پریشانی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے یا ساتھ رہنے والوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہے. اصل میں زیادہ زمانہ بہت زیادہ ایسا ہو گیا, خود غرضی کا, سیلفشنس آ گئی بہت زیادہ. اصل میں حضور کی تو تعلیمات اگر آپ دیکھیں تو ایسی حسین تعلیمات ہیں. ایک بار حضور نے فرمایا کہ اگر تیری حیثیت نہیں ہے اور تیرے پاس زیادہ نہیں ہے مال تو اپنے شور میں پانی بڑھا دے اپنے پڑوسی کو. ایک بار فرمایا اپنے سالن کی خوشبو سے پڑوسی کو ایزا نہ دے. اور یہاں تک بزرگوں نے کیا ہے کہ اگر حیثیت زیادہ نہیں ہے تو اپنے بچوں کے لیے پھل لائے ہیں تو اس کے چھلکے بہت دور پھینک کے آتے تھے کہ پڑوسی کے بچوں کو وہ چھلکے نہ دکھیں, غریب بچوں کو, اور انہیں احساس نہ ہو کہ ہمارا باپ جو ہے وہ پھل نہیں لا پاتا. اگر تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ پڑوس کے بچوں کو تم پھل دے سکو تو کم سے کم ان چھلکوں کو ان کے سامنے نہ ڈالو کوڑے میں. یہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ پڑوسیوں کے لیے ہیں, اور کہیں اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق بیان نہیں کیا. اور ایک بار تو حضور نے یہ فرمایا کہ صلہ رحمی میں اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے پڑوسی ہیں تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا. ایک رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے, ایک پڑوسی کے ساتھ. مطلب اگر کوئی رشتہ دار برابر میں رہتا ہے آپ کے تو وہ زیادہ حقدار ہے بنسبت اور پڑوسیوں کے. بالکل, ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اسی لیے کہا گیا ہے. رحمت للمسلمین نہیں بنایا, نہیں, رحمت للعالمین ہے, تمام عالموں کے لیے رحمت. اب ہم پڑوسیوں کے بعد اگر اپنے رشتہ داروں کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ ہمارے خاص ایسی امداد ہے جس کے کہ ہمارے مستحق سب سے پہلے ہمارے غریب نادار رشتہ دار ہیں. وہ کس طرح کی امداد ہے, کس طرح ان کی اعانت ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ جب واقعہ افک ہوا تھا, حضرت عائشہ پہ بہتان ہوا تھا, لگایا گیا تھا, تو حضرت ابوبکر ایک ایسے شخص کی کفالت کیا کرتے تھے جو بہت غریب اور نادار تھے اور ان کے رشتہ دار تھے. لیکن چونکہ وہ ان چیزوں میں پیش تھے تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی تھی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا. بعد میں پھر وہ پھر قرآن کی آیت آ گئی اور اللہ نے کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ لگا کہ میرے بارے میں یہ آیت آئی ہے تو انہوں نے فوراً معاف کر دیا, اپنی قسم کا کفارہ دیا, اور ان کا جو وظیفہ پہلے دیتے تھے وہ اسے دگنا کر دیا اس وظیفے کو. تو رشتہ داروں کے حقوق بہت ہیں. سب سے پہلے تو بہن بھائیوں کے حقوق ہیں. اپنے والد کے انتقال کے فوراً بعد بڑے بھائی کو یہ چاہیے کہ تمام اپنے بہن بھائیوں کا حق وراثت میں فوراً بانٹ دیں, جس سے کہ آگے خدا نہ خواستہ کوئی بھائی یا کوئی بہن کا انتقال ہو جائے تو اس کے بچوں کا حق اس کے بچوں کے پیٹ میں نہ جائے. اور والد کے انتقال یا ماں کے انتقال کے بعد بہت زیادہ حسن سلوک اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رکھے, کیونکہ اب 100 کروڑ دے کے بھی اسے سگا بھائی نہیں مل سکتا. رحمی رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا, نہ توڑنے کے لیے کہا کہ ان چیزوں کو مت توڑو جنہیں میں نے جوڑ کے بھیجا. بالکل ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ رشتے مختلف طرح سے بنتے ہیں. کچھ رشتے ہوتے ہیں جو آسمان سے بن کر آتے ہیں ہمارے لیے, یعنی ماں باپ ہیں. ایک وہ رشتہ ہوتا ہے جو ہم قائم کرتے ہیں, ان میں ساس سسر کا رشتہ بھی ہے. ایک لڑکی سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھے گی. ایک لڑکے سے یہ توقع کیوں نہیں کی جاتی یا اسے اس بات کی تربیت کیوں نہیں دی جاتی, اس کے ذہن میں یہ پیوست کیوں نہیں کیا جاتا کہ اس لڑکی کو جس کو تم اپنی شریک حیات بنا کر لا رہے ہو, اس کے ماں باپ بھی اسی مقام اور مرتبے میں آتے ہیں جس طرح تمہارے اپنے ماں باپ ہیں. بالکل, اصل میں یہ بھی وہی ہے کہ اسلام سے دوری کی بات ہے. ورنہ حضور نے تو فرمایا کہ تیرے 3 والد ہیں, ایک جس نے تجھے جنم دیا, ایک جس نے تجھے تعلیم دی, ایک جس نے تجھے بیٹی دی. تو دونوں کے ماں باپ جو ہیں وہ اسی
ادب اور احترام کے حقدار ہیں، جو اپنے والد اور والدہ کی جس طرح سے ادب، تو اپنی بیوی اصل میں اپنے آپ کو داماد نہ سمجھے، شادی ہونے کے بعد وہ ان کا بیٹا ہے، اسی طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھے، اسی طرح ان کی دلجوئی کرے، اسی طرح ان کی باتوں کو بھی برداشت کرے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے میں یہ فیکٹر کتنا کام آتا ہے؟ بہت کام آتا ہے۔ جب بیوی یہ دیکھتی ہے کہ میرے والد کا یا میری ماں کا اتنا احترام یہ کر رہے ہیں، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو ان کے ماں باپ کا تانا نہیں دیا، کبھی گالی نہیں دی، کبھی اپنی سسرال والوں کو، بلکہ قرآن میں تو اللہ رب العزت نے اس بات کو ایک اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں سسرالی رشتے والا بنایا۔ قرآن کی آیت ہے، مطلب اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اس طرح کے رشتے قائم ہوں، کیونکہ نکاح جو ہے ایک جائز کام ہے اور بہت بڑی سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا جو نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ بالکل مذہب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر داماد ہیں تو کن کے داماد ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے داماد ہیں، حضرت عمر کے داماد ہیں۔ اگر وہ خود سسر ہیں تو کن کے؟ حضرت علی کے، حضرت عثمان غنی کے۔ تو ہمارے سامنے اتنی روشن مثالیں ہیں کہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ پوری مجسم ہے، قابل تقلید ہے، لیکن ہم کیوں اندھیرے میں، کیوں تاریکی میں رہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہی تعلیم کی کمی کی بات ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق میں بھی معاملہ میں دیکھتا ہوں اکثر معاشرے میں کہ اگر آپ پیسے والے ہیں تو آپ بہت دور دور لوگوں کی، غریبوں کی مدد کرنے چلے جاتے ہیں، اپنے غریب رشتہ دار جو ہیں وہ سسکتے رہتے ہیں، کیونکہ ان سے کسی شادی میں، کسی تقریب میں، کسی اور معاملے میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے، دل جو ہے انہوں نے دکھایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے آپ ان کا حق ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ مثال دے رہی ہیں، اس کی مثال ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا دل نہیں دیکھنا کہ انہوں نے ہمارا کہاں کوئی بے عزتی کر دی تھی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا حقوق بیان کیے ہیں رشتہ داروں کے، وہ دیکھنا ہے۔ ایک بار ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا اور بہت ہی قیمتی، انہیں بہت پسند تھا، وہ مدینے میں مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ تو جب قرآن کی ایک آیت آئی ہے سورہ آل عمران کی 92 نمبر آئے کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو، تو حضور کی خدمت میں پیش ہوئے کہ حضور یہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے ٹھیک ہے تم دینا چاہتے ہو، قبول ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چچا زاد بھائیوں کا، وہی انہوں نے کیا، حضور ایسے ہی ہوگا۔ تو حضور نے رشتہ داروں کا کس طرح سے خیال کیا کہ آپ کے مال میں سب سے بڑا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ بالکل، اور ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ دل دکھانا، دل آزاری تو شاید ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کا تعارف کرانا اپنے لیے باعث، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ حقارت سمجھتے ہیں، کسر شان سمجھتے ہیں۔ جی اصل میں بات یہ ہے نا، یہ بھی اسی کی وجہ ہے کہ بہت زیادہ مالدار ہونے کے بعد اور کوئی غریب جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اتنا نیچے چلے جاتے ہیں، ان میں خود احساس کمتری آ جاتا ہے، وہ خود آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو اسی لیے فربے کرنا، انہیں ان کی مدد کر کے، انہیں کم سے کم اگر آپ کے پاس 1 روپیہ ہے تو انہیں آپ 25 پیسے پہ تو لے آؤ، اس سے کہ وہ آنا جانا ان کا قائم رہے اور وہ رشتہ داری آپ کی قائم رہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ جی دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے سے۔ تو گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ زہرا ہمارے ساتھ ہیں۔ سلیمہ صاحبہ آپ کا بھی استقبال ہے، اختری صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ پہلے اختری صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے۔ ہیلو جی سوال بتائیے۔ اختری صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں بال کلر کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور میرا ایک سوال اور ہے کہ میں خواب میں دیکھی تھی قرآن شریف میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا اور میں اٹھا لی، اور ایک اور خواب تھا کہ میں نہیں بہن معذرت خواہ ہیں، ایک خواب کافی ہے کیونکہ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سلیمہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سلیمہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے سلیمہ صاحبہ انتظار نہیں کر سکیں۔ سروت صاحبہ کے سوال سے شروعات کرتے ہیں، جو پہلی کالر تھی، شوہر کی کمزوری کے بارے میں انہوں نے بتایا، جادو کا کچھ اثر ہے، اور اس کے علاوہ وہ پاک نہیں رہ پاتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتایا انہوں نے۔ یہ اصل میں ان کی جو ایج فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ ویکنیس ان میں آ رہی ہے، اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو جیسے وہ منہ کا ذائقہ ہی بتا رہی ہیں کہ ٹھیک نہیں رہتا ان کا، اگر انہیں شوگر نہ ہو تو 5 منقع رات کو انہیں دینی شروع کر دیں، اگر شوگر نہ ہو تو صبح شام بھی دے سکتی ہیں۔ ایک لسوڑے آتے ہیں، بیج ٹائپ ہوتے ہیں، انہیں پسوا لیں لسوڑے، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد انہیں دونوں ٹائم دیں، تو اس سے ان کی بھوک کھلے گی انشاءاللہ، اور ذائقہ محسوس ہونے لگے گا اور لیور ان کا صحیح ہو جائے گا۔ اب ان کا معاملہ رہ گیا پیشاب کا، جو ناپاک رہتے ہیں، اس کے لیے انہیں انار کا چھلکا منگا لیں بازار سے، یا پسوا لیں بازار میں، یا گھر میں پیس لیں، اور 1 چمچ رات کو سادے پانی سے لیا کریں، اور 5 پستہ، جو ہرا والا پستہ حلوائی ڈالتے ہیں برفی میں، سادہ پستہ 5 دانے رات کو کھا لیں انشاءاللہ تعالیٰ،
پیشاب کا مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. اور کمزوری کے لیے وہ ہلدی والا دودھ پیا کریں رات کو سوتے ہوئے. جی بہت شکریہ. نگار فاطمہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابا کی پراپرٹی نہیں ہے, عورت بچن کا ترکہ ہوتا ہے کیا نہیں, اتنا ہی سوال ہے میرا. بہن آپ کا سوال ہم تک پہنچا نہیں, ایک بار دہرائیے. جائیداد میں بیٹی کا حق ہے یا نہیں؟ ہمارے ابا کی جائیداد میں عورت بچن کا ترکہ ہے کیا نہیں ہے؟ ٹھیک, عورت بچن کو دینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. جی اصل میں بالکل ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں یہ بات کہی ہے کہ بچیوں کا حق ہے اور یہ فرض ہے دینا تمہارے اوپر. تو یہ کہہ دینا کہ ہم نے بچیوں کی شادی کر دی, اسی میں ان کا مال لگ گیا, اور یا انہیں مال نہ دینا ان کا, یہ حق تلفی ہے اور حق العباد کا بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ بھگتیں گے بھائی ہوں یا باپ ہوں اگر وہ حق تلفی کرتے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ, یا بچیے شرم کی وجہ سے نہ کہیں, اپنا حق نہ مانگیں اور یہ حق نہ دیں, تب بھی یہ وہاں اللہ کے ہاں انہیں حساب دینا پڑے گا قیامت میں, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ ان کا اور ان کے بچوں کا, اپنی بہنوں کا یا اپنی بیٹیوں کا حق مار رہے ہیں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ زندگی میں باپ کو بیٹوں کی برابر ہی بیٹیوں کو دینا ہے. باپ کے مرنے کے بعد تو بیٹیوں کا ورثے میں آدھا حصہ ہے, لیکن زندگی میں باپ کو بالکل اعتدال کے ساتھ دونوں کو برابر برابر دینا ہے. بہت شکریہ. عبدالرشید صاحب فرمائیے. عبدالرشید صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرشید صاحب تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں. عبدالرشید صاحب وقت بہت کم ہے, اپنا سوال بتا دیجئے. عمر بن عبدالعزیز کو خلفائے خامس کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچا. عمر بن عبدالعزیز کو خلفائے خامس کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک کالر اور ہیں, اپنا نام بتائیے. السلام علیکم, میرا نام رخسانہ ہے. جی رخسانہ. میں نے کل جو سوال کیا تھا کہ جیسے نماز جو 4 دن کی چھوٹ گئی ہے تو اس میں پوری نماز ادا کرنی ہے یا صرف فرض پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہمیں یاد ہے. جی اس کا اختصار سے جواب مولانا صاحب. جی انہیں فرض ادا کر دیں, انشاءاللہ ان کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. جی اب شوہر کی روزی روٹی سے متعلق ریحانہ صاحبہ کا سوال ہے. جیسے انہوں نے بتایا ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ وہ بہت زیادہ زکوٰۃ دیں, صدقہ جہاں تک ہو سکے وہ ادا کرتی ہوں گی. نا اصل میں ابھی تو یہ خود ہی مستحق ہیں جس طرح سے بتا رہی ہیں, تو زکوٰۃ تو ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہے. زکوٰۃ تو قرآن جو بتاتا ہے سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں کہ ان لوگوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے, اور دینی بھی ان لوگوں کو ہے جو اس مقدار کو پہنچیں. تو ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, تو ان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں فرض ہے, بلکہ اور یہ لے سکتی ہیں اگر یہ مستحق ہیں. اور 300 بار یا ذل جلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. نمازوں کی پابندی رکھیں اور اپنے گھر میں 10-15 دن اذان دے دیں. کسی قسم کی کوئی بد نظر ہوگی یا جادو کا کوئی معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور نمازوں کی پابندی رکھیں دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی انشاءاللہ. اسما فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے, السلام علیکم, ہمیں آپ سے بات کر کے بے حد خوشی ہو رہی ہے. ہم آپ کے ساتھ برابر دیکھتے رہتے ہیں ہم آپ کا بہت شکریہ بہن, بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت اشتیاق ہے کہ ہم کبھی دلی آئے تو آپ سے ایک بار صرف ملاقات کر سکیں. انشاءاللہ اللہ وہ موقع ضرور لائے گا. کوئی سوال بتائیے. آواز اتنی پیاری کہ ہمیں بس یہ لگتا ہے بس ہم آپ کو سنتے ہی رہے ہر وقت. بہت شکریہ بہن, جزاک اللہ. جی فرمائیے, کوئی سوال ہے؟ ہمارا سوال یہ, ہمارے ہسبینڈ کو بہت کھانسی ہوتی ہے, اتنی پریشان ہو جاتے ہیں. صبح تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے, جب صبح فجر کے ٹائم وضو کرتے ہیں اس ٹائم تو بہت کھانسی ہوتی ہے. اگر کوئی علاج ہو سکے یا کوئی دعا بتا دیجیے. ایسے تو ہم دونوں میاں بیوی بہت نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی, اللہ کا شکر ہے, لیکن ہمارے کاروبار میں اس حساب سے برکت نہیں ہو پاتی ہے. جی آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیے اسما صاحبہ. ایک اسما صاحبہ اور ہیں, یہ کہاں سے ہیں بتائیے اسما صاحبہ, کہاں سے بول رہی ہیں؟ اسما صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں رہا. بہرحال مولانا صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ شوہر کو کھانسی ہے اور فجر کے وقت میں ایک وضو جب کرتے ہیں تو یہ کھانسی بڑھ جاتی ہے. جی انہیں یہ اندر الرجی ہو سکتی ہے کھانسی کی, کہ کوٹ مٹی کستے شیری بھی کہلاتی ہے, وہ کسی دیسی دوائی والے سے لے لیں 10-20 روپے کی, اور اسے پیس کے وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم اپنے ہسبینڈ کو دیں. 1 چمچ شہد, آدھا چمچ زیتون کا تیل نوائے پانی میں صبح شام پلائیں, اور 5 منقع, 5 بادام, 3 دکنی مرچ رات کو سوتے ہوئے چبا لیں. انشاءاللہ 3-4 دن میں کھانسی ختم ہو جائے گی.
وہ نیم گرم پانی میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں مولانا صاحب؟ 1 چمچ شہد، آدھا چمچ زیتون کا تیل، نیم گرم پانی میں صبح شام. جی بہت شکریہ. کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی آیت بتا دیں یا دعا بتا دیں، یہ مسئلہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن. کاروبار کے لیے 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور سورہ قصص کی جو 24 نمبر آیت ہے ربی انی لمان زلتا الیہ من خیر فقیر، اس کا ورد رکھا کریں. اس میں اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اس میں نوکری ہو، کاروبار ہو، شادی ہو، مکان ہو، وہ سارے مسئلے آ جاتے ہیں. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. انجم صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ انجم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی فرمائیے. میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں اور میں پڑھتی ہوں تو پھر میرے کو کنجھاتے بھی ہیں. اچھا، وہ آپ کو روکتے ہیں نماز پڑھنے سے یا ڈانٹتے ہیں؟ نہیں روکتے نہیں مگر چلاتے ہیں. جیسے عصر اور مغرب کے وقت پڑھتی ہوں سے بہت ایک دم چلا چلی کرتی ہے. کیوں؟ کیا وہ اس وقت ان کے چائے کا ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں کوتاہی ہوتی ہے اس لیے وہ ناراض ہوتے ہیں؟ نہیں میں چائے ناشتہ کر کے دیتی ہوں کبھی کے. ہاں پھر بھی ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، دونوں مسئلے ہمارے سامنے ہیں. بطول صاحبہ آپ کا سوال شامل کر لیں. فرمائیے سوال کیا ہے؟ میرے شوہر ہے نہیں میرے پیچھے ایسا مجھے پاگل ہے کر کو ایسا بدنام کر لیتے پھر رہے ہیں. ان کا گھر میں اچھے سے رہتے ہیں، باہر بدنام کرتے پھرتے رہتے ہیں. کیوں بہن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ آپ کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے زمین جو میرے نام تھی وہ بیچتوں بول رہے ہو. میں ان کو بیچنے کا گھر ہے، بچے وہ ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں. کہیں کو بیچ کو گنوا لینے کا کرنے میں پاگل ہے وہ ہے کہ بدنام کر لے پھر رہا ہوں. کچھ باتیں آپ سے جاننی ہیں. آپ کے بچے ہیں؟ ہاں 3 بچے ہیں. وہ اپنے والد کو نہیں روکتے یا منع نہیں کرتے کہ آپ ہماری ماں کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ گھر میں وہ کچھ بھی بولتے نہیں، گھر میں ایسا کچھ بھی بولتے نہیں. باہر دوستہ میں ان کے رشتے داروں میں ایسا باہر سب بدنام کیا کر رہے ہیں کہ پاگل ہے یہ پاگل ایسے ہے، مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا ایسا بولتے پھر رہے ہیں. مولانا صاحب یہ بہتان کی ایک صورت آ گئی ہمارے سامنے. جی اصل میں انہیں چاہیے کہ عشاء بعد ایک عمل کریں، فطروں سے پہلے 2 نفل پڑھ کے کہ الحمد شریف کے بعد دونوں رکعات میں 7 بار سورہ ممتحنہ کی 7 نمبر آیت پڑھیں. 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ ہے 60 نمبر صورت، اور 7 بار یہ آیت پڑھیں. اسیّجل بینکم سے شروع ہے وہ آخر تک، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 70 بار یہ دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا ایسے ہی میرے شوہر کا دل میرے لیے نرم کر دیے. 7 دن تک یہ عمل کریں. اور یا ولی جمعرات کی رات کو 1000 بار پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں. جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو یا شہید 21 بار سرانے کی طرف کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ روئیں نہ، پریشان نہ ہوں. اور 1 ہفتے کے بعد جب یہ عمل ختم ہو جائے تو ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے 15-20 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب یہاں کسی ایک سازش کی کا پلان بھی نظر آ رہا ہے. جیسے انہوں نے کہا ان کے نام ایک زمین ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہو چکی ہیں، انہیں مینٹل ہاسپٹل میں داخل کر دینا چاہیے. وہ ان کی زمین فروخت کرنا یا ہتھیانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں انہوں نے بتایا کہ ان کی زمین میرے نام ہے. اگر ان کی زمین ہے، ان کے شوہر نے اب ان کے نام کرا دی تھی تو وہ مالک ہیں. جب وہ چاہیں اسے بیچ سکتے ہیں، تو یہ اس میں اڑنگا نہ اڑائیں. اگر ان کی زمین ہے، ان کے باپ کی طرف سے نہیں ملے، پھر یہ مالک ہیں. تو اگر وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کی زمین ہڑپنا چاہ رہے ہیں، پھر تو یہ اس طرح سے ان کی جس طرح ہمیں بات بتا رہی ہیں اور لوگوں کو بتا سکتی ہیں. لیکن اگر وہ ان کی زمین ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ مالک ہیں ان کی زمین. بالکل، پھر انہیں روکنا نہیں چاہیے. جی ہنا اور آصف بھائی تھوڑا سا انتظار. ہنا صاحبہ سوال بتائیے. وعلیکم السلام. جی ہنا صاحبہ. میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے تو اس کی طبیعت 3 مہینے سے ٹھیک نہیں ہے، تو علاج بہت کچھ کرا رہی، اس کے ہڈیوں میں بہت درد ہے، علاج کے علاوہ بھی، لیکن وہ اس کا کیا ہے پتہ نہیں. اسے رات دن ہڈیوں میں درد، کبھی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. کسی نے کچھ جادو کروا دیا ہے یا نہیں پتہ نہیں. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ آپ کے شوہر کا ہے؟ نہیں، ان کی بہن کا. نہیں میری بہن کا. بہن کا ہے. ٹھیک ہے. ہاں بھاجی. اور ایک بات ہے نا، میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آج ٹاپک بہت اچھی لگی مجھے، بہت اچھی لگی. اور یہ ہے نا، یہ تو ہمارے گھر میں ہی چل رہی ہے، بہت ساری چغلی کر کے گھروں کو برباد کر دیا ہے میرے دیورانی سب مل کے. ایسا
جی بہن، انشاءاللہ اس موضوع پر کوشش رہے گی کہ کئی دن ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کی ایک سیریز چلائیں، لیکن چونکہ آج وقت کم تھا اس لیے بہت زیادہ باتیں نہیں کر سکیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر بہت تفصیلی ہر ٹاپک پر، ہر موضوع پر ہماری انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ تک پہنچے گی، یہ وعدہ ہے انشاءاللہ. آصف بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ آصف بھائی سوال بتائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے آصف بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جیسے میاں بیوی میں اندن ہوتے رہتی ہے ہر بار. کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھ پائے، جو نہ سمجھے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے قسمت جہاں اور مومنہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. قسمت صاحبہ سوال بتائیے. بولن تو جی جی آپ سے مخاطب ہیں، آپ بولیے، فرمائیے سوال کیا ہے. ہلو، ایک میرا بھائی ہے، وہ پہلے نہیں ہکلاتا تھا، ہکلانے لگا. وہ عمر کیا ہے اس کی؟ 12 سال کا ہے. اسے ڈانٹ پڑی ہے کیا گھر میں؟ نہیں ڈانٹ نہیں پڑی، پہلے پتہ نہیں وہ نہیں ہکلاتا تھا، عبداللہ ہکلانے لگا. ٹھیک. مومنہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مومنہ خاتون. جی ہاں آپا، میری شادی ہو گئی 2015 میں. جی. اور میرے جو شوہر تھے وہ شادی کیے تھے پہلے. ہاں. تو وہ مطلب فون کچھ نہیں کرتے ہیں اور نہ لے جاتے ہیں، تو کیا کر سکتے ہو اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کرتے فون. وہ شادی کیے تھے پہلے، دھوکے سے شادی کر لی ہے، ممبئی میں کیے تھے شادی. دھوکے سے آپ سے شادی ہوئی ہے؟ ان کو نہیں بتایا تھا؟ نہیں پتا تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. مولانا صاحب ان کے شوہر نے دھوکے سے شادی کی ہے، انہیں بتایا نہیں کہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ نہیں، یہ ویسے بتانا ضروری تو نہیں ہے مرد کے لیے، پہلے سے شادی بتا دے تو اخلاقی طور پہ اچھی بات ہے، لیکن انصاف کرنا چاہیے. انہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ان چاروں کے ساتھ انصاف کر سکیں تو دوسری شادی کریں، ادروائز نہ کریں. ان کے لیے معاملہ یہ ہے کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا اور شادی ہو گئی اب، تو اپنے شوہر کے لیے انہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جمعرات کی رات کو 1000 بار یا ولی پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اور 360 بار ربی انی مغلوب فانتصر عشاء کے بعد معمول بنا لیں روز کا پاک دنوں میں. اور ربی انی لمن دلتا الیہ من خیرین فقیر مستقل پڑھتی رہیں، چاہے 7 بار چاہے 21 بار. یہ آیت سورہ قصص کی آیت ہے، 24 نمبر آیت. اس کا بھی رکھیں، میں بھی دعا کروں گا، انشاءاللہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ. ماں صاحب دعائیں تو واقعی کے ساتھ ہیں. پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری بیوی کو یہ خبر دینا یا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، یہ ضروری ہے نا؟ نہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس معاشرے میں اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے دوسری شادی کو. ویسے یہ ضروری نہیں ہے اطلاع دینا، خود ہی پتہ لگ جاتا ہے جن معاشروں میں دوسری شادی تیسری شادی کی مطلب چلن ہے، وہاں پہ اخلاقی فرض نہیں ہے. اخلاقی فرض ہے اس معاشرے میں، کیونکہ یہاں برا سمجھا جاتا ہے دوسری شادی کو، تو انہیں بتا دینا چاہیے دھوکہ ہوا ہے کے ساتھ. یہاں جسے کہتے ہیں عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے مولانا صاحب، اس لیے یہ گناہ ہے. وہ تو حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر 2 شادیاں کرے اور ان کے ساتھ انصاف نہ کرے تو قیامت میں اللہ کے حضور ایسے پیش ہوگا جیسے اس کا ایک حصہ بالکل مرا ہوتا ہے فالد ادا کا، بالکل مطلب ٹیڑھا کھڑا ہوگا، وہاں وہ محتاج کھڑا ہوگا. جی کئی سوالات ہمارے پاس ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. وہ تو اس وجہ سے کہ انہوں نے قائم کر کے دکھایا، خلفائے راشدین کا جو دور تھا یہ ثابت کر دیا کہ یہ ناممکن نہیں ہے. آج بھی اگر اس طرح کا کوئی خلیفہ آئے اور قائم کر سکے خلفائے راشدین کا معاملہ تو انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کریں گے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے انہیں خلفائے راشدین سے جوڑا جاتا ہے 5واں خلیفہ. جی اختری صاحبہ کا سوال ہے کہ بال جو ہیں وہ ڈائی کیے جا سکتے ہیں، کلر کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، ایسا رنگ نہ چڑھائیں کہ اس پہ پانی اندر نہ جائے، کیونکہ مسح کرنا ہوتا ہے نماز میں. باقی تو اور مہندی یا کوئی ایسی چیز وہ لگا سکتی ہیں جس میں اندر پانی چلا جائے، بالوں میں کوئی حرج نہیں ہے. خواب میں قرآن پاک کا ہاتھ سے چھوٹ جانا کیسا ہے؟ کوئی مطلب یہ تھوڑی سی علامت یہ ہے کہ قرآن کو تھامے رکھیں، مطلب تلاوت روز کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس پہ عمل کریں. کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہوگی اللہ سے توبہ بھی کریں، کچھ صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی گھبرانے کی زیادہ بات. رہنما صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے لیکوریا کی پرابلم ہے، بہت پریشانی ہے، اور میری بہن ایک ہے اس کی ڈپریشن ہے، اور بہت ہاتھ دھوتی ہے، اور غصہ بھی بہت آتا ہے، بہت لڑتی ہے، اور جو ہے
بہت زیادہ عادت تھی گھر میں، اس سے بہت مطلب لڑائی جھگڑا تمام ٹائپ کا رہتا ہے. ٹھیک جی، آپ کا سوال نوٹ کر لیا. ریحانہ صاحب آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرے 2 سوال ہیں. پہلا کہ مولانا صاحب بولتے کہ اذان دینا فجر اور عشاء کے ٹائم، تو کیا عورتیں دے سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ماموں کی بیٹیاں ہیں، ایک ماموں کو 3 بیٹی ہے، ایک ماموں کو 1 بیٹی ہے، لیکن جیسے ان کو رشتے نہیں آتے، عمر ہو گئی ہے، پڑھے لکھے ہیں، ٹیچر ہے، تو میں یہی جاننا چاہتی کہ مولانا صاحب کوئی دعا بتائیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے جن لوگوں کے سوالات ہم نے نوٹ کیے ہیں پہلے ان کا حق ہے. روزہ نماز سے اگر شوہر روکے تو یہ کیسا ہے؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان وہ بہت جھگڑا کرتے ہیں. ہاں، اصل میں ایک تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اس حالت میں اگر موت ہو گئی تو یہ اللہ کے دین سے روکنے والوں میں گنے جائیں گے اللہ کے ہاں. تو سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس جائیں. دوسرا یہ کریں کہ یہ جب ان کے شوہر موجود ہوں تو یہ فرض پڑھ لیا کریں، مطلب بہت لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھیں اور نفلی نمازیں یا سنتیں چھوڑ دیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بنا عورت کو نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو اگر انہیں اندازہ ہے کہ وہ تشدد کریں گے، زیادہ ہاتھ اٹھاتے ہوں یا زیادہ گالی والی دیتے ہوں، تو پھر یہ بھی کر سکتی ہیں کہ یہ ظہر کے ساتھ اثر پڑ جایا کریں جب ان کے شوہر نہیں ہوتے، کیونکہ حضور نے مدینے میں ایک بار ملا کے بھی نمازیں پڑھی ہیں. تو 4 فرض ظہر کے جب تک یہ مجبوری ہو، مطلب اسے نظیر نہ بنا لیں، مستقل نہ ہو کر لیں، تو ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح مغرب بھی عشاء کے ٹائم پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس مجبوری کے تحت جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ تشدد کرتے ہیں، اسے نظیر نہیں بنانا، کیونکہ ایک ہی بار پڑھی ہے، ایک ہی حدیث ملتی ہے. لیکن ایسے ہی مجبور لوگوں کے لیے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ دیا ہے ایک حساب سے. تو فرض پڑھ لیا کریں، نفل زیادہ نہ پڑھیں، سنتیں زیادہ نہ پڑھیں. چھوٹی چھوٹی صورتیں، جی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، وقت پر ادا کر لیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں اور فرض ادا کر لیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ حدیث یہی ملتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے آگے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. تو اگر ان کے شوہر فرض سے بھی روکتے ہیں تو پھر انہیں نکل جانا ہے چھوڑ کے شوہر کو. بالکل. ایک خاتون کا سوال ہے کہ ان کی بہن کی ہڈیوں میں بہت درد ہے. ہاں، ان کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کا جو یورک ایسڈ ہے وہ بڑھ رہا ہو، یا وٹامن ڈی ان کا بہت زیادہ اس میں ڈسٹربنس ہو. انہیں ایک تو 3 انجیر رات کو زیتون کے تیل میں بھگو دیں اور صبح کھا لیں. ایک ہلدی والا دودھ رات کو پیا کریں، اور ایک کستے شیری، کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، اور کلونجی اور مہندی پتہ، تینوں ہم وزن لے کے ان کا صفو بنا لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم انہیں دیں. انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن میں دیکھیں گے ان کا سب درد ختم ہو جائے گا. فیروزہ اور ثانیہ. فیروزہ پہلے آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی میرا 3 سوال ہے آپ سے. جی بتائیے. ایک تو میری بہن ہے، اس کا نام فردوس ہے، اس کے گھر میں بہت پریشانی. کس طرح کی پریشانیاں ہیں؟ روزی کے لیے بہت پریشانی ہے، کام کرتے اس کو اتنا قرضہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بہن، دوسرا سوال بتائیے. اور دوسرا سوال ہمارے خود کے گھر کی پریشانی. ہمارے زمین ہے، سب کچھ ہے، مگر مسئلہ ہمارا کوئی گھر کا حل نہیں ہو رہا ہے. زمین گھر کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی آپ زمین کو بیچنا چاہ رہی ہیں؟ زمین کا بیچنے کا کر رہے، یا ممبئی میں گھر ہے اس کا بھی کچھ کر رہے، مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تیسرا سوال. ہمارے محنت بہت کرتے مگر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. خیر و برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے ثانیہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. امی ہمیشہ بیمار رہتی ہے. جی، بیماری کی نوعیت بتا دیجئے، کیا بیماری ہے ان کو؟ سردی کی الرجی ہے اور چھاتی میں ہمیشہ دکھتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، ایک بریک لیں گے، لیکن بریک کے بعد انشاءاللہ بھائی کے اس سوال کی جانب بڑھیں گے جہاں میاں بیوی کے جھگڑوں کا ذکر ہوا ہے. چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاصل ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. تقریباً 10 سوالات ہمارے پاس ہیں اور وقت بہت کم ہے. کم سے کم وقت میں شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کو کیسے حل کریں مولانا صاحب؟ اصل میں نہیں چاہیے ان کے شوہر کو کہ اپنی بیوی کی جو انہیں بری چیزیں لگتی ہوں انہیں اگنور کریں اور برداشت کریں. یہ سوچا کریں کہ مجھے بھی لوگ برداشت کرتے ہوں گے. حضور نے فرمایا تجھے اگر اپنی بیوی کی کچھ چیزیں بری لگتی ہوں تو ان میں اچھائی تلاش کر، ان پہ نظر رکھیے. حدیث کا مفہوم ہے. تو اس سے انشاءاللہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی. اسی طرح سے جب انہیں غصہ آتا ہے تو بیوی چپ ہو جائیں، اور بیوی کو غصہ آتا ہو تو یہ باہر نکل جائیں یا چپ ہو جائیں. بحث سے بچیں، کیونکہ اس سے کل سے روزی رزق محبت برکت اٹھ جاتی ہے گھروں سے. کوئی دعا بتا دیجیے. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اور 100 بار آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور
चौथे पारे का दूसरा रुकू पढ़ के पानी दम करके दोनों मियाँ बीवी पिया करें, बच्चों को भी पिला दिया करें। जी, अब 12 साल का भाई है, इधर हकलाने लगा है, क्या वजह हो सकती है? ये असल में कॉन्फिडेंस की कमी होती है बच्चों में। इसके लिए इन्हें चाहिए कि उसे 5 मुनक्कर रात को दे सोते हुए, और आधा अखरोट पीस के शहद में मिला के चटाएं रोज़ किसी भी टाइम दिन में, और उसे 100 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह याद करा दें, वो पढ़े। एक काम ये करें कि उसे रोज़ आईने के सामने कमरा बंद करके, अकेला हो, कोई ना हो, थोड़ा छोटा सा बच्चा भी ना हो मजाक उड़ाने वाला, और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करे, कौन है तू, क्या चाहता है, क्यों हकलाता है, क्या कमी है, क्या नहीं दिया अल्लाह ने तुझे। इस तरह जब वो अपने आप से रोज़ बात करेगा 4-5 मिनट, तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा इंशाअल्लाह। लिकोरिया की परेशानी है बहन? लिकोरिया के लिए इन्हें चाहिए बहन को कि 50 ग्राम चने भुने हुए नाश्ते में खाएं रोज़, मैं छिलकों के, और फिटकरी के पानी से इस्तंजा करें मुस्तकिल। थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें फिटकरी का टुकड़ा डाला और उससे इस्तंजा करें। डिप्रेशन की शिकायत? डिप्रेशन के लिए इन्हें 300 बार लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो लिकोरिया वाली बहन है उन्हें भी या रहमान या रहीम या अल्लाह 40 आयत करीमा पढ़ना चाहिए। डिप्रेशन वाली को 1 आंवले का मुरब्बा, और वहम के लिए उन्हें चाहिए कि सुबह को उठते ही सबसे पहले बिस्तर पे बैठे बैठे, चाहे पाकी हो नापाकी हो, 10 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। दिन में जब भी उन्हें लगे कि मैं पाक नहीं हुई या हाथ बार बार धोएं, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। और 1 आंवले का मुरब्बा और 5 मुनक्का उन्हें रात को देनी है। लाहौल की तस्बीह 150 बार सुबह, 150 बार शाम। इंशाल्लाह वहम से निकल जाएंगी, क्योंकि इस्लाम में वहम नहीं है, ना घीना है, ना छुआछूत है, सिर्फ सफाई है और पाकी है। जी, मर्द तो घर में अपने अजान दे सकते हैं, क्या खवातीन भी अजान के कलिमात बिल्कुल दे सकती है? ये उस अजान से कोई मतलब नहीं है, नमाज वाली अजान से, बल्कि वो शैतान को घर से भगाने के लिए, कि किसी ने कोई जादू किया हो या कोई जिन या शैतान मतलब घर में दाखिल हो गया हो, और दिखते नहीं क्योंकि इनका मादी वजूद नहीं होता, तो ये अल्लाह का नाम लेने से, रसूल का नाम लेने से निकल जाते हैं। तो बच्चा भी दे सकता है, औरत भी दे सकती है। लड़कियों के रिश्ते के लिए कोई दुआ? लड़कियों के रिश्ते के लिए ये चाहिए कि एक अमल करें असर के बाद 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, और 40 बार आयत करीमा, 40 दिन का अमल बना लें, जिसे सिर्फ नापाकी के दिन आगे बढ़ेंगे और कोई नागा नहीं होगी। दूसरे ये करें कि सूरह फुरकान है कुरान में 25 नंबर सूरत, उसकी 54 नंबर आयत का विर्द करें, इंशाल्लाह रिश्ते आने लगेंगे। जी, परेशानियों के लिए, कारोबारी मुश्किलात हैं, कर्ज है, खैर बरकत है, हाँ, उसके लिए एक तो 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, और 40 बार आयत करीमा। और एक दुआ आती है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी भी हलाली का हरामी का वगनीनी भी फजली का अमन सिवाक, ये हदीस में दुआ है। इसका विर्द रखें, 7 बार हर नमाज के बाद पढ़ जाया करें। पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो उतर जाएगा। एक सूरह बनी इसराइल की रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ी 80 नंबर आयत है, ये शुरुआत है यहाँ से सुल्तान नसीरा तक, इसे पढ़ें। और एक इससे अगली आयत है कि 80 नंबर आयत जाल हक्का व ज़हाकल बातिल, वो पूरी आयत पढ़ें, तो इंशाल्लाह इनका सारा कर्ज उतर जाएगा इंशाल्लाह। अब इनका जो है खैर बरकत का तो हमने ले लिया, वालिदा बहुत बीमार रहती हैं। ये तो वालदा को तो असल में किसी डॉक्टर को दिखाना, वजह नहीं बताई इन्होंने, क्या बीमारी है, कमजोरी के लिए तो उन्होंने कहा कि उन्हें एलर्जी है और सीने में तकलीफ। हाँ, उसके लिए ये करें कि कस्तेशीरी, कलौंजी, मेहंदी पत्ता पिसवा लें, और आधा चम्मच उन्हें दें, तो उनके सीने का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। खाने के बाद दें दोनों टाइम। और शहद, 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच जैतून का तेल नीम गर्म पानी में सुबह शाम दें। एक उनकी पसलियों पे जैतून का तेल मले, चुटकी भर नमक डाल के जैतून के तेल में उनकी पसलियों पे मलें, तो इंशाल्लाह उन्हें ठंड का असर ख़त्म हो जाएगा और कमज़ोरी दूर होगी। जी, आखिरी सवाल ये है कि मकान भी फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, ज़मीन भी फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, दोनों में से कोई भी नहीं बिक पा रही है। हाँ, एक तो 100 बार इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि अल्लाह तुझे कुदरत हासिल है, हमारा ये काम करा दे। दूसरे या वली या वाली या वली या नसीर, या वली या वाली या वली या नसीर 300 बार, और 100 बार आयत करीमा पढ़ें रोज़, और 41 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के बावजू पानी पे दम कर लें, और उस ज़मीन पे भी छिड़क दें एक बार, और घर में भी छिड़क दें, जो चीज़ें बेचना चाह रहे हैं। और फिर अल्लाह से दुआ करें, नमाज़ों की पाबंदी रखें, इंशाअल्लाह ताला इनके काम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारा सब, तकरीबन हमने तमाम सवालात शामिल कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। तो जहाँ तक आप भी अपने नाज़रीन से मुखातिब हो जाएं, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी। नाज़रीन, हम अपने इससे पहले के प्रोग्राम के सिलसिले को ख़त्म करें, अपने मौजू की तरफ एक बार फिर लौटते हैं। आज गर्चे के हमारे पास वक्त बहुत कम था, इख्तिसार से हमने इन बातों को शामिल किया, लेकिन ये वादा है कि इंशाअल्लाह इन तमाम मौज़ूआत पे, चाहे वो झूठ है, चुगली है, ग़ीबत है, या फिर बुहतान तराशी है, इल्ज़ाम तराशी है, इस पर इंशाअल्लाह बहुत तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये हमारे समाज में आजकल बहुत आम होता जा रहा है। हमारा समाज जो ज़वाल की तरफ जा रहा है, पस्ती की तरफ जा रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है, एक दूसरे से नफ़रतें बढ़ रही हैं, ख़ानदान में खलीज बढ़ रही है, खाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये छोटे छोटे गुनाह हमारी ज़िंदगियों में बहुत शामिल हो रहे हैं। तो आज इस प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं पर रोकते हैं। जी सलाम पर ख़बरों का सिलसिला जारी होने को है। आप देखते हैं जी सलाम, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।